ओमान फैमिली वीज़ा के मुतालिक आज की ये वीडियो डिटेल और कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम A to Z हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो फैमिली वीज़ा के मुतालिक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, टाइम कितना लगता है, कॉस्ट क्या है, आप अपने कंट्री में उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ओमान में आने के बाद उसके क्या तरीकाकार है, मेडिकल इसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का क्या इसमें अमल दखल है, बच्चे आपके साथ आ रहे हैं तो उनका क्या तरीकाकार होगा। यानी हर वो चीज़ हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फैमिली वीज़ा से मुतल्लिक किसी भी किस्म के सवालात आपके पास हैं वो इस वीडियो के बाद तकरीबन क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के शुरू में दो गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ये है कि अगर कोई गैर पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है तो उनको शायद 19-20 का कोई फ़र्क हो। ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम होता है, डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजर का फ़र्क हो तो हो, लेकिन बाकी सारा कुछ सेम है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है तो वो ख़ास तौर पे उनके लिए हिदायत है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की होती हैं जो बाद में आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। क्योंकि आपने वो वीडियो मुकम्मल नहीं देखी होती, इस वजह से वो पॉइंट्स आपके सामने आने से रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अम्मार राजपूत और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ओमान फैमिली वीज़ा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ओमान में हैं, आपके पास लीगल वीज़ा है, आप जॉब कर रहे हैं और आपकी जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो आपकी 150 ओमानी रियाल से अबव है, तो आप एलिजिबल हैं अपनी फैमिली को ओमान में बुलाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये याद रख लें कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एम्प्लॉयर ने, आपकी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जमा करवाया है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका जो रजिस्टर्ड है उसमें आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपके साथ उनकी जो भी डील है, जो भी एग्रीमेंट है, वो डिफरेंट होता है और जो वो मिनिस्ट्री में जमा करवाते हैं वो डिफरेंट होता है। ये चीज़ आप पहले चेक कर लें। आपकी सैलरी जो आपको मिल रही है क्या वही वहां पे रजिस्टर्ड है। 150 रियाल इसका मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए, आप एलिजिबल है। अब आगे आ जाए दूसरी चीज की तरफ, पासपोर्ट पे आ जाते हैं। पासपोर्ट, अगर आपके वाइफ जो है उनके पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम हस्बैंड के तौर पे होना चाहिए। इससे बहुत सारे मामलात आसानी हो जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे आपकी जान छूट जाती है, उस खपत में नहीं पड़ना पड़ता। क्योंकि पाकिस्तान में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो ये सहूलत देने जा रहे हैं कि जी औरत जो है वो चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम लिख ले, चाहे तो अपने वालिद का नाम लिख ले, फादर का नाम लिख ले। तो इससे यह है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। बेहतर यह है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली को यहाँ लाने के लिए और आप पासपोर्ट बनाने के प्रोसेस में हैं तो आप एज अ हस्बैंड अपना नाम वहाँ पे शामिल करें। और कोई ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का नाम वहाँ पे पासपोर्ट में जो है वो दर्ज करवाएं। इससे बहुत सारे मामलात आगे चल के आसानी हो जाएगी, वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। ये तो हो गया पहला प्रोसीजर पासपोर्ट का। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका निकाह नामा। होता यह था पहले कि पाकिस्तान में जितने भी पुराने निकाह नामे होते थे वो मैनुअल होते थे। मौलवी साहब जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह रजिस्टर में दर्ज कर लेते थे, अपने दफ्तर में जमा कर लेते थे। लेकिन वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपका नादरा का रजिस्टर जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कंप्यूटराइज्ड जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं। बहुत माइनर सी उसकी फीस है, मेरा ख्याल है शायद 100 रुपया फीस है। तो वो आप अपने कौंसल से जाके ले सकते हैं। यूनियन कौंसल जो आपकी होती है इलाकाई, वहां से आपको मिल जाएगा। वहां से नहीं तो आप नादरा से जाके भी, नादरा के दफ्तर से भी ले सकते हैं। वो होना चाहिए, उसके अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों होती हैं, याद रखें। मकसद ये है कंप्यूटराइज नादरा वाले का कि उसमें आपको एक तरफ उर्दू लिखी होती है, दूसरी तरफ इंग्लिश लिखी होती है। ये आपने ले लेना है। अगर आपके पास बच्चे भी हैं और आप बच्चों के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए FRC चाहिए होगा। FRC है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। 2 डॉक्यूमेंट है। इनको लेके पहले ये प्रोसीजर था कि डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, आपने वो ओमान भेजे, ओमान एम्बेसी अटेस्टेड कर देती थी। लेकिन अभी के लिए चेंज हो गया। 11 मई 2025 डेट याद रखें। इस डेट के बाद से पॉलिसी ये है
کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ، ایسا ڈاکومنٹ جو پاکستان کی کسی اتھارٹی نے ایشو کیا ہے، اس کی اٹیسٹیشن پہلے منسٹری آف فارن افیئر پاکستان سے ہوگی، اس کے بعد وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپلیکیبل ہوگا یا وہاں آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، آپ وہاں سے وہ ڈاکومنٹ لے کے، آپ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ فارن آفس جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ سے اٹیسٹیشن کے لیے ڈاکومنٹس نہیں لیتا۔ اگر آپ ان کے آفس میں جائیں گے تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو کوریئر سروس جو ہے اس کی خدمات لینی پڑیں گی۔ لیپرڈ ہے، ٹی سی ایس ہے، اس طرح کی دوسری جو ہے کوریئر سروس جو ہے وہ آپ کے لیے یہ کام کرے گی۔ وہ آپ کو ایک فارم دے گی، وہ فارم آپ جمع کروائیں، اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کے لیے بھیج دیں گے۔ مختلف فیس ہے ڈاکومنٹس کے حساب سے۔ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اگر آپ کے ہوں گے وہ 3000 ہے، اگر آپ کے کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں میرج سرٹیفکیٹ بھی آ جاتا ہے، FRC آ جاتا ہے، تو اس کی فیس جو ہے وہ 4500 روپے ہے۔ 4500 روپیہ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کی رجسٹریشن فیس ہے، یہ آپ اٹیسٹڈ کروانا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس آپ عمان میں بھیجیں گے۔ اب عمان میں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ ان پرسن ہی لے کے آئیں، بائی واٹس ایپ بھی ہو سکتے ہیں۔ پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت سارے قریبی لوگوں کا، کہ واٹس ایپ پہ PDF ایک اچھے اسکینر کے ذریعے اسکین کر کے آپ اس کو یہاں پہ بھیج دیں۔ یہاں پہ آپ کا جو بھی بندہ ہے، آپ کے شوہر ہیں یا کوئی دوسرا ہے جو آپ کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، وہ اس کو امبیسی میں لے جائے گا۔ امبیسی میں جانے کے بعد 1 ریال شاید اس کی یا 1.5 ریال فیس ہے، تو وہ آپ کو اٹیسٹڈ کر دیں گے۔ یہ آپ کا کام ہو گیا، پاکستان فارن آفس سے اٹیسٹڈ کروایا آپ نے، اس کے بعد آپ نے عمان میں بھیجے، عمان کی امبیسی نے اس کو اٹیسٹڈ کر دیا۔ اب آ جائیں اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کو عمان کے فارن آفس سے بھی وہ اٹیسٹڈ کروانے پڑیں گے۔ اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ اس کے لیے پروسیجر سیم ہے کہ پاکستان کی طرح عمان کی فارن آفس جو ہے وہ بھی ان پرسن آپ کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ اگر آپ خود ان کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ سروس دے دی ہے عمان پوسٹ آفس کو۔ عمان کا جو پوسٹ آفس ہے ان کے اندر ایک ڈیسک قائم کیا گیا ہے فارن آفس کا، جو اٹیسٹیشن کی سروس دیتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے، جو میں نے جب سرچ کی تو مجھے یوٹیوب پہ کہیں بھی وہ چیز نہیں ملی جو میں آپ کے ساتھ آج اس میں شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا ایک پورٹل ہے عمان پوسٹ آفس کے، جب آپ جائیں گے وہاں پہ اٹیسٹیشن کا ایک ان کی ویب سائٹ پہ آپشن ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو ان کے پورٹل پہ اپنا وہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر کر کے ایک ID بنانی پڑتی ہے۔ وہ ID آپ نے بنا کے وہاں اس ID میں آپ نے اپنا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کی آپ کو ای میل بھی آ جائے گی۔ ای میل وہ دینی ہے جو آپ کے استعمال میں ہو، تاکہ جب ای میل آئے تو آپ اس کو مس نہ کر دیں۔ سبمٹ ہونے کی ای میل آ جاتی ہے کہ جی آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کو وہ ای میل ریسیو ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ لے کے، اوریجنل ڈاکومنٹ جو امبیسی نے اٹیسٹڈ کیا تھا، عمان امبیسی نے، آپ وہ چلے جائیں گے ان کے آفس میں۔ اب ان کا آفس کدھر ہے؟ ان کا آفس جو ہے وہ اولڈ ایئرپورٹ مسقط کا جو ہے، مسقط ہائٹس، یہاں پہ ان کا آفس ہے اولڈ ایئرپورٹ کے پاس۔ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے اولڈ ایئرپورٹ عمان پوسٹ جو ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ ان کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کے شام 4 بجے تک، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ 4 سے پہلے 3 ساڑھے 3 تک بھی اپنی سروس بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے لے جانا ہے۔ وہ صرف اس کو اٹیسٹڈ نہیں کریں گے، صرف چیک کریں گے اس کو کہ یہ ڈاکومنٹ اوریجنل ہے، یعنی یہ عمان گورنمنٹ کے باہر یہ پالیسی ہے کہ آپ پہلے آن لائن جمع کروائیں پھر آ کے فزیکل بھی دکھائیں۔ تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ اب ان کی پالیسی ہے، تو اس پہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ باہر کے اب آپ وہ ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے، وہ اس کو اٹیسٹڈ نہیں کریں گے ڈاکومنٹ کو، وہ اس کو صرف دیکھیں گے اور آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور جو آپ نے آن لائن جمع کروایا ہوگا اس کو وہ اٹیسٹڈ کر کے آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے یا آپ کو ای میل کر دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ جائیں گے آپ ان کو اپنا واٹس ایپ دے کے آئیں کہ جی یہ میرا واٹس ایپ ہے جو آپ کے استعمال میں ہوگا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی نمبر اپلیکیشن میں کوئی اور دیا ہوتا ہے واٹس ایپ کا، استعمال میں کچھ اور ہے، تو یہ کلیئر رکھیں۔ آپ کے واٹس ایپ پہ پاسبل ہے 99% چانسز جو ہیں وہ آپ کا یہی ہے کہ وہ آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں، باقی ای میل بھی کر دیتے ہیں اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو۔ فیس کے متعلق اگر اس کی بات کریں تو اس کی 25 ریال فیس ہے، 25 ریال ٹوٹل اس کی فیس ہو جائے گی۔ اٹیسٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ عمان امبیسی میں جو آپ نے کیا تھا اس کی 1.5 ریال تھی، پاکستان میں جو کیا 4500 روپیہ تھی، اب یہاں پہ یہ 25 ریال اس کی فیس ہوگی۔ یہ اٹیسٹڈ ہو گیا آپ کا۔ اب یہاں تک کے کام کلیئر ہو گئے آپ کے۔ اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے جو بہت زیادہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس میں، وہ میڈیکل کے متعلق ہے
یاد رکھیں کہ عمان میں آپ کی جو فیملی آتی ہے اس کے ویزے کی کیٹیگری کا نام ہے ریلیٹیو جوائننگ ویزا، 2 سال کے لیے ویزا ہوتا ہے۔ اس ویزے کے متعلق بہت ساری کنفیوژن ہے کہ جی میڈیکل کروانا ہے۔ اب میڈیکل پاکستان سے گیمکا سے ہوتا ہے، جو ان کی رجسٹرڈ وہ ہوتا ہے میڈیکل رجسٹرڈ ان کا جو سینٹر ہے وہاں سے ہوتا ہے، اس کی بھی 18,000 سے 22,000 کے درمیان فیس بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے میڈیکل کروائے بھی ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے میڈیکل جو ہے وہ روکے بھی ہیں، کہا بھی ہے ان کو کہ بھائی میڈیکل نہیں چاہیے۔ تو پالیسی یہ ہے، اگر آپ فیملی آپ کی ویزے پہ آ رہی ہے تو ان کے لیے میڈیکل نہیں چاہیے۔ بہت ساری کمپنیاں بھی میڈیکل مانگتی ہیں کہ جی میڈیکل کروائیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا، ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جی میڈیکل بس کروانا ہی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ 100% اتھینٹک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، ایسے لوگ جنہوں نے میڈیکل نہیں کروایا اور ویزا لیے، ٹھیک ہے، تو میڈیکل اس کے لیے نہیں چاہیے۔ آپ کو خام میں 18 سے 20,000 جو ہے وہ ضائع کرنا، اور پھر اس کے لیے دھکے کھانے، ہر جگہ پہ سینٹر ہے بھی نہیں، لاہور کراچی بڑے بڑے شہروں میں سینٹر ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی فیملی آ رہی ہے، یاد رکھیں یہ صرف ورک ویزا کے لیے ہی اپلیکیبل ہے، یا کچھ خاص کنڈیشنز میں میڈیکل جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں فیملی ویزے میں آپ کے بچوں کا اور آپ کی بیوی کا میڈیکل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کلیئر کر لیں۔ اگر آپ کا پی آر او مانگتا بھی ہے تو اس کو بتایا کہ بھائی نہیں چاہیے، اگر ویزا کینسل ہو گیا تو میرے اوپر فیس آئے گی، میں دے لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ اس کو میڈیکل نہ کروائیں تو بہتر ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے دل کی خواہش ہے یا آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں نے کلیئر کی اب تک کی۔ اب آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو گئے۔ ڈاکومنٹ میں کیا کیا چیز چاہیے؟ آپ کا پاسپورٹ چاہیے، آپ کی ID کارڈ چاہیے، اس کے بعد آپ کی وائف کا پاسپورٹ چاہیے، نادرا کا رجسٹرڈ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو فارن آفس پاکستان سے، پھر عمان ایمبیسی سے، اور اس کے بعد فارن آفس عمان سے اٹیسٹڈ ہوگا، یہ والا نادرا کا سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کی بچے ہیں تو ان کا FRC سیم پاکستان سے بھی اٹیسٹڈ ہو، عمان سے بھی اٹیسٹڈ ہو، یہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے۔ یہ ڈاکومنٹ آپ نے جمع کروا دیے۔ اس کے بعد تقریباً زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہے، بعض دفعہ ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے آج کل، چونکہ ویزوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے، معاملات ڈیلے میں چل رہے ہیں، تھوڑے پروسیس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، تو اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ وہ 1 مہینہ لگ گیا ان کو، پہلے جو تھا یہ تقریباً 72 گھنٹے کے اندر کام ہو جاتا تھا۔ باہر کیپ یہ وہ ڈاکومنٹ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ویزا ایشو ہو گیا۔ اب آ جاتی ہیں چیزیں آپ کے ٹریول کے متعلق، کہ ٹریول میں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، کیا نہیں چاہیے۔ تو اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اوکے ٹو بورڈ کے متعلق بھی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ اوکے ٹو بورڈ چاہیے، ایئرپورٹ پہ جو اوکے ٹو بورڈ ہوتا ہے وہ چاہیے، نہیں وہ نہیں چاہیے۔ آج کل جو پاسپورٹ ایشو ہو رہے ہیں یہ پاسپورٹ ای ویزا ایشو ہو رہا ہے، پہلے مینول ویزے نکلتے تھے، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ای ویزا ہے، ای ویزا اگر آپ کا ہے تو آپ کو اوکے ٹو بورڈ نہیں چاہیے ہوتا، ایک یہ کنفیوژن دور ہوگی۔ دوسری یہ آ جاتی ہے ویکسین کے متعلق، بہت سارے لوگ اس کے متعلق بھی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ جی کرونا ویکسین چاہیے یا نہیں چاہیے۔ پہلے چاہیے ہوتی تھی، چیک بھی کرتے تھے، آج کل پوچھتے نہیں ہیں، لیکن پوچھ بھی سکتے ہیں۔ موسٹ آف دی ٹائم پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے یا باقی والے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے، تو اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ID کارڈ جو ایک ملتا ہے یا سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں احتیاط کے طور پہ، لیکن اس کا پوچھتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پوچھ لیں، ٹھیک، چانسز ہیں، تو یہ ایک آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اوکے ٹو بورڈ نہیں چاہیے، کرونا ویکسین اگر آپ کے پاس ہے تو بہتر ہے رکھ لیں، نہیں ہے تو پھر نہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور ضروری ہدایت جو ہے وہ یہ کہ آپ کی فیملی جب یہاں آ رہی ہے تو آپ اگر یہاں پہ عمان میں ہیں تو آپ ان کا اپنا ID کارڈ ان کو پہلے سینڈ کر دیں، کیونکہ عمان کے کاؤنٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہسبینڈ، حالانکہ ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی بھی ہے، پھر بھی وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی وہ کہاں ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ ID کارڈ اگر آپ کے پاس فوٹو ہے تو آپ ان کو وہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ معاملات ہیں یہاں تک آنے کے۔ اب یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہ اگلا کام یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ میڈیکل کروانا ہے یا نہیں کروانا، اور یہ کہ کیا آپ کو ID کارڈ کیسے بنانا ہے، بطاقہ کیسے بنانا ہے اپنی وائف کے یا بچوں کا۔ اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی میڈیکل تو نہیں چاہیے، لیکن ID کارڈ جو آپ کو بنانا پڑے گا وہ آپ کو ROP کے دفتر میں جانا پڑے گا، مابیلا میں ہے، قرم میں ہے،
علاقوں میں. اب اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے, یہ بھی پھر وہی سوال آ گیا. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سند آفس میں جائیں, سند آفس والے آپ کو ایک پیپر بنا کے دیں گے, آپ وہ پیپر لے جا کے ROP کو دکھائیں. کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی اپنی وائف کو اپنے ساتھ لیں, بچوں کو ساتھ لیں, ان کے ڈاکومنٹس وہی سیم سارا کچھ آپ اپنے ساتھ لیں, ویزے کی کاپی لے لیں, ID کارڈ لے لیں, پاسپورٹ لے لیں, یہ چیزیں لے کے آپ وہاں چلے جائیں. اور 11 ریال شاید اس کی جو ہے وہ فیس ہے. 11 ریال آپ فیس وہاں سے دیں گے, آپ کو آپ کا ID کارڈ اسی وقت وہاں پہ ہی بطاقہ آپ کو 10 سے 15 منٹ میں مل جائے گا. تو وہ آپ لے کے اوکے ٹو گو ہے. آپ کے ساری اس ویڈیو میں ہم نے جو ڈسکشن کی ہے, میرا نہیں خیال کوئی چیز اس میں رہ گئی ہوگی. اگر کچھ رہ گیا, ہاں ایک چیز اس میں اور آ گئی, ویزا کینسل کے متعلق. پہلے یہ پالیسی تھی کہ اگر آپ کا ویزا کینسل بھی ہو گیا ہے, آپ پاکستان چلے گئے ہیں, کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں کسی وجہ سے, اور آپ کی فیملی یہاں ہے, تو وہ رہ سکتے تھے. لیکن ابھی چینج ہے, اگر آپ اپنا ویزا کینسل کریں گے تو آپ کو اپنی فیملی کا ویزا بھی کینسل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری فیملی آئی تھی, وہ آگے اب چھٹی واپس چلے گئی, اب ان کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا, نہیں آئے تو کیا ان کا ویزا کینسل ہو گیا یا وہ ان کی انٹری بین ہو گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ قانون جو ہے یہ ورک ویزا سے متعلق ہے. یعنی اگر آپ کا ورک ویزا ہے اور آپ پاکستان چلے گئے ہیں, جو کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں, اور آپ 6 ماہ تک واپس نہیں آئے, تو آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. لیکن فیملی ویزا کے متعلق کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی فیملی آئی ہے, 2 سال کا ویزا ہے, وہ سال پاکستان رہ کے بھی واپس آ جائیں تو آ سکتے ہیں, نو ایشو. اس چیز میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس میں کور ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کوئی آپ کا ایسا سوال ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مس ہو گیا ہے, وہ اس ویڈیو کے کومنٹ میں آپ ضرور شامل کریں, ہم اس کا جواب دیں گے. اور اگر ضروری ہوا تو اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا دیں گے. اس چینل کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کے لیے مفید ٹپس قانون کے متعلق یا اوورسیز کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن ہو, ویزا کے متعلق ہو, وہ ہم آپ کے لیے یہاں پہ لے کے آتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی آپ تھوڑی سی سپورٹ کریں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.